बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुहेल खान अपने नए वीलॉग के साथ आपके सामने हाज़िर है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 9 रुकनी लार्जर बेंच ने एक अहम केस की समाअत की और ये केस साबिक वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के जो मुकदमे के हवाले से जो केस था, जो उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, और उसके बाद 2011 में साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी ने आइन के आर्टिकल 186 के तहत एक रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर किया था। और उस सुप्रीम कोर्ट के में जो रेफरेंस फ़ाइल हुआ था, उसमें उन्होंने कुछ सवालात दिए गए थे कि आया जो भुट्टो का जो फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, क्या ये एक अदालती कत्ल था, क्या ये बुनियादी इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ था, ब्ला ब्ला ब्ला, और बहुत सारे इसमें सवालात दिए थे। लेकिन इस रेफरेंस को सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ़ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के ज़माने में इसकी कुछ समातें हुई और आखिरी समात 2012 में इसकी समात हुई थी और बाद में इसको टेकअप नहीं किया गया कई वजूहात की बिना पर। वो एक लंबी कहानी है। लेकिन आज इसको दोबारा जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस रेफरेंस की समात की। आज पहली सुनवाई थी इस केस की, और उसमें आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो साबिक सदर थे आसिफ अली ज़रदारी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी, शीरी रहमान, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमरे अदालत नंबर 1 में मौजूद थे। आज इसकी समात हुई, और समात के पहले हम आपको बताते हैं कि इसका जो आज ऑर्डर पास हुआ है, वो ऑर्डर ये पास हुआ है कि जो पिछले जो सुप्रीम कोर्ट का जो 2012 का जो फ़ैसला था, उसमें कुछ उस वक्त के अदालती मावनीन जो है वो अपॉइंट किए गए थे। अब उसमें से बहुत सारे जो अदालती मावनीन थे, अब तो वो इस दुनिया में नहीं रहे, वफ़ात पा चुके हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लार्जर बेंच ने कुछ और अदालती मावनीन, ख़ास तौर पर क्रिमिनल साइड पर और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के साइड पर कुछ अदालती मामलीन मुकर्रर किए गए हैं, और उस पर अब तकरीबन जनवरी के दूसरे हफ्ते के तक ये समात मुलतवी कर दी गई है। इस रेफरेंस का बुनियादी मकसद क्या है? एक ऐसे हालात में कि 2 महीने बाद मुल्क में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं, जो कि 8 फरवरी को होंगे, और इस बाबत में, इस पस मंज़र में कि आया इस रेफरेंस को जो टेकअप किया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, और आया जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो आने वाले इंतखाबात हैं, इस रेफरेंस का पर जो भी फ़ैसला आता है उसके क्या असरात जो है वो मुरतब होंगे, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सीनियर रिपोर्टर, मेरे बड़े अच्छे दोस्त तारिक चौधरी साहब मौजूद हैं, और हम आज इस पर बात करेंगे। तारिक चौधरी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। बड़े दिनों बाद मेरे प्रोग्राम में आए हो। चौधरी साहब, आज हमने समात देखी, और समात के दौरान अटार्नी जनरल ने भी दलाइल दिए, फारूक एच नायक जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो वकील हैं, उन्होंने भी दलाइल दिए, अहमद रज़ा कसूरी जिनके वालिद जो है वो इस मुबैना जो केस था कि उसको उसके कत्ल किया गया था, इस लिहाजा वो भी मौजूद थे, उन्होंने भी बड़े एतराज़ उठाए, कुछ दलाइल भी दिए। चौधरी साहब, आप ये बताइएगा कि आखिर ये जब समात होगी जनवरी के दूसरे हफ्ते में, तो ज़ाहिर है तब वो तो सारा वो ट्रायल शायल वो तो नहीं हो सकता है, क्योंकि वो तो एक बड़ी लंबी जो है लंबा प्रोसेस हो जाएगा। वैसे इसका आपके ख़्याल में मकसद क्या है, और क्या मुतवक्के फ़ैसला इसमें हो सकता है, और इसके क्या पस मंज़र हो सकता है? सुहेल साहब, इसका पस मंज़र में तो मैं आपको बताता हूँ। जब प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी थे, तो उस वक़्त वफाकी वज़ीर क़ानून डॉक्टर बाबर अवान थे। तो उस वक़्त सिचुएशन बड़ी डिफरेंट थी, क्योंकि इफ्तिखार चौधरी साहब चीफ़ जस्टिस है उस वक़्त, और उन्होंने वो केस टेकअप किए हुए थे पीपल्स पार्टी के ना, काफ़ी सारे। और आप ये कह दें कि गवर्नमेंट और कोर्ट की उस वक़्त वो टेंशन एक चल रही थी ना इस वक्त। तो मेरा ख्याल उस वक़्त एक ये डिसीजन उनकी तरफ से लिया गया था कि ये भुट्टो वाला रेफरेंस जो है ना, ये जो वो कहते हैं कि ये एक जुडिशल मर्डर है, ये इनको भिजवाया जाए। अगर ये कहते हैं कि ये इतने इंडिपेंडेंट कोर्ट्स हैं, तो ये डिक्लेयर करते हैं इसको जुडिशल मर्डर या नहीं करते। अच्छा, उन्होंने एक ये पॉइंट स्कोरिंग की थी उस वक़्त आसिफ अली ज़रदारी ने। यानी आपका मतलब ये है कि चूँकि उस वक्त इफ्तिखार चौधरी के ज़माने में पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ बड़े केसेस टेकअप हो रहे थे, आसिफ अली ज़रदारी के ख़िलाफ़ जो केसेस जो हैं वो टेकअप हो रहे थे, तो एक उसके बदले में अब आसिफ अली ज़रदारी साहब ने ये सोचा कि फिर क्यों ना हम इस कोर्ट को इसमें इन्वॉल्व करें, और ये जो वो उनका जो दावा है कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को जो है उनका जो कत्ल था, ये एक जुडिशल अदालती आपको याद होगा कि उन्होंने NRO भी उस वक्त खुला हुआ था उनका, और दूसरे केसेस आसिफ ज़रदारी और उनके सारे खुले हुए थे। तो ये एक वो टेंशन थी। तो इस हवाले से भी एक ये था, पॉइंट स्कोरिंग की थी कि वो कर रहे थे कि ताकि उसको देखते हैं कोर्ट इस पर क्या रिएक्ट करती है। तो उस वक्त जब फिर कोर्ट ने ये इसको टेकअप किया,
تو افتخار چوہدری صاحب نے اس کیس کو سنا. اس بینچ میں تقریباً کوئی 7 یا 8 اس میں اپنا سماعتیں اس کی ہوئیں. تو پہلے تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ یہ ہمارے پاس ایک لے کے آئے ہیں, صدارتی ریفرنس لے کر آئے ہیں, بتائیں اس میں کیا مقصد ہے, آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی, اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ نے اس کا ٹرائل کیا, اور اس کے بعد سپریم کورٹ میں کیس آیا, یہاں پہ ڈسمس ہوا, اور اس کی ریویو بھی خارج ہو چکی ہے. نظرثانی درخواست بھی خارج ہو گئی. جی, نظرثانی درخواست خارج ہو چکی ہے, اور کیس جو ہے نا اس وقت اس کا مطلب فیصلہ اس کا جو ہے نا فائنلٹی اختیار کر چکا ہے, اور یہ حتمی ہو چکا ہے. اچھا, آپ کا یہ پوائنٹ کہ جب آج سماعت کے دوران خاص طور پر جو بینچ کے جو فاضل رکن ہیں سید منصور علی شاہ, انہوں نے یہ سوال قابل سماعت کا مینٹینیبلٹی کا اٹھایا, وہ ذرا کس پیرائے میں انہوں نے کہا خاص طور پر اس کیس میں؟ جی, آج جو جسٹس منصور علی شاہ کی آبزرویشن تھی, بہت ہی امپورٹنٹ آبزرویشن تھی. انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایسا کیس ہے جو کہ فائنل ہو چکا ہے. ذوالفقار علی بھٹو جو ہے ان کا جو قتل ان کو جو پھانسی دی گئی تھی, اس کے بعد ان کا جو کیس سنا گیا, ٹرائل ہوا, ٹھیک ہے, ان کو انہوں نے پھانسی دی, سپریم کورٹ سے ریویو خارج ہو چکا. تو اب جب ایک کیس فائنل ہو چکا ہے تو ہم کس طرح سے اس کو دوبارہ اس کو ریویو سن لیں, دوبارہ اس کا ریویو کریں. کیونکہ اگر کورٹ اس کو دوبارہ ریویو کرتی ہے تو پھر آپ پتہ ہے اس کو ٹرائل میں جانا پڑے گا کورٹ کو, تو وہ ایک بہت ہی ہیکٹک وہ کام ہوگا. کیونکہ اس وقت نہ تو وہ اپنا وہ سارا اپنا پروسیڈنگ اور اس کا ریکارڈ نہیں مل رہا تھا. انہوں نے پوچھا اس کا ریکارڈ کدھر ہے, انہوں نے کہا لاہور ہائی کورٹ سے منگوایا ہے. انہوں نے کہا جی لاہور ہائی کورٹ میں ٹرائل تک تو بات سمجھ آتی ہے, اس سے پہلے اس کی ایک اپلیکیشن تھی وہ بھی دائر کی گئی تھی نیچے, اس کا کوئی پتہ نہیں چل رہا. تو وہ یہ بات کر رہے تھے کہ ایک بیڈ ججمنٹ ہو سکتی ہے ذوالفقار علی بھٹو کی. کہ ظاہری بات ہے بیڈ ججمنٹ اس سینس میں ہے کہ ابھی یہ پاکستان میں کسی بھی کورٹ میں ذوالفقار علی بھٹو کا جو ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کی, اس کو ایز اے پریزیڈنٹ یوز نہیں کیا جاتا. کوئی بھی وکیل اس کو چاہتا نہیں ہے کہ میں ایز اے مثال اس کو عدالتی نظیر کے طور پر اپنے کیس میں دوں, کیونکہ اس کا کیس کمزور ہو جائے گا, کیونکہ یہ ججمنٹ ہی بہت کمزور ہے. ٹھیک ہے, تو اس حوالے سے بھی وہ بات کر جسٹس منصور علی شاہ کہہ رہے تھے یہ ایک بیڈ ججمنٹ ہو سکتی ہے. لیکن اب ہم اس کو کس طرح سے کھول رہے ہیں, اب اس کی مینٹینیبلٹی پہ بتائیں, کس طرح اس کی ہم سماعت کر رہے ہیں, کس طرح اس کو قابل سماعت قرار دے دیں. اب تو بہت عرصہ ہو چکا ہے, سال گزر چکے ہیں. تو اگر پریزیڈنٹ ریفرنس پر ایک کیس کو کھولا جاتا ہے تو کل پریزیڈنٹ کہے گا کہ یہ جتنے آپ نے کیس ڈیسائیڈ کیے سب کو دوبارہ کھول لیں, تو وہ ایک مثال بن جائے گی. تو یہ ان کی ایک آبزرویشن تھی جو بڑی امپورٹنٹ تھی اس تناظر میں. تو انہوں نے کہا اس کا آپ نے جواب دینا ہے. تو وہ اس میں فاروق نائک صاحب ان کی طرف سے پیش ہوئے تھے, پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے, اور گورنمنٹ کی طرف سے آج وہ تھے اپنا اٹارنی جنرل, وہ پیش ہوئے تھے, انہوں نے آرگو کیا تھا. پریزیڈنٹ کی طرف سے تو آج کوئی وکیل نہیں تھا. تو مے بی نیکسٹ جو اس کی ہیئرنگ ہے اس پہ ان کا کوئی وکیل آ جائے, کیونکہ لاسٹ ٹائم پہ تو ڈاکٹر بابر اعوان ان کے وکیل تھے, آصف علی زرداری کے. ڈاکٹر بابر اعوان صاحب اب جو ہیں وہ ان کو پیپلز پارٹی کو چھوڑ چکے ہیں, وہ اب پی ٹی آئی میں شامل ہو چکے ہیں. اعتزاز صاحب بھی نہیں آ رہے, انہوں نے بھی انکار کیا, وہ بھی نہیں بننا چاہتے. اچھا, اس کا جو بنیادی جو نقطہ جو جہاں تک میرے ذہن میں آتا ہے کہ اب 2 مہینے بعد انتخابات ہونے جا رہے ہیں, تقریباً 8 فروری کو انتخابات ہوں گے, اور آج اسی کی وجہ سے شاید جو احمد رضا قصوری ہیں انہوں نے عدالت میں اعتراض اٹھایا کہ آپ اس کو الیکشن کے بعد اس کو ٹیک اپ کریں, کیونکہ ان کا یہ مدعا تھا, ان کا یہ سٹانس تھا کہ اگر اس کی کوئی بھی ججمنٹ آتی ہے, اس پہ کوئی بھی فیصلہ آتا ہے, تو ظاہر ہے پیپلز پارٹی والے اس کو پھر انتخابات میں بڑا کیش کریں گے, اس کو ایکسپلائٹ کریں گے. تو اس پر آپ کا کیا کہنا ہے چودھری صاحب؟ جو آج احمد رضا قصوری صاحب 2 کے چیف جسٹس صاحب نے اس کی میرے خیال میں یہ ان کا کہ یہ بعد میں ہم دیکھیں گے, لیکن یہ ایک ویسے اس نے نقطہ بڑا زبردست اٹھایا قصوری صاحب نے. یہ قصوری صاحب نے آج بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ ابھی دیکھیں 2 مہینے بعد الیکشن آ رہے ہیں, جنرل الیکشن ہے, تو پیپلز پارٹی کی ایک اپلیکیشن آئی ہے جی کہ بھٹو ریفرنس کو دوبارہ سنا جائے, اور آپ نے اس کو ٹیک اپ کر لیا ہے. تو اس مرحلے پر اس کیس کو ٹیک اپ کرنا کوئی زیادہ بہتر نہیں ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی چاہے گی کہ اس سپریم کورٹ ادھر سے اس کی ہیئرنگ کرے, اور وہ اس کو ایک ایز اے الیکشن کمپین کے طور پر لے کے چلیں کہ بھٹو کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی, جس طرح یہ ماضی میں پیپلز پارٹی ہمیشہ سے کرتی رہی ہے. کیونکہ وہ ظاہری بات انہوں نے بیچنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو ان کو چاہیے ہوتا ہے. تو میرا نہیں خیال ان کے پاس کوئی ایسی کارکردگی ہے 16 مہینے کی, جب بھٹو صاحب اپنا بلاول زرداری صاحب اس میں اپنا فارم منسٹر تھے, پی ڈی ایم کا حصہ تھے,
اور شہباز شریف صاحب تو یہ اس کا اپنا پرائم منسٹر تھے، تو وہ ایک جو دور تھا 16 مہینے کا، اس میں مہنگائی جتنی زیادہ ہوگی اور اس کو کوئی اچھا دور نہیں گنا جاتا. تو میرا خیال ہے ان کو ایک الیکشن کمپین کے طور پر کوئی ایسی چیز چاہیے جس پہ وہ آگے بڑھ سکیں، جس پہ وہ اپنے آپ کو مظلوم ثابت کر سکے اور اپنا ووٹ لے سکے ہمدردی کا. تو اس لیے احمد رضا قصوری صاحب نے یہ بات کی، چیف جسٹس صاحب کو کہا کہ آپ اس کیس کو ابھی ٹیک اپ نہ کریں، 2 مہینے بعد الیکشن ہو رہے ہیں، یہ تو الیکشن کمپین کے طور پر اس میں اپنے اس کو لے کے جائیں گے، اس لیے یہ اس کو الیکشن کو ڈسٹرب کر سکتا ہے. تو لیکن چیف جسٹس صاحب نے ان کی وہ جو استدعا تھی اس کو منظور نہیں کیا، اور انہوں نے دوبارہ پھر اس کیس کو وہ جنوری میں دوسرے ہفتے میں اس کو انہوں نے کہا جی کہ ہم اس کو ہیئرنگ کریں گے اور ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کریں گے. میرا نہیں خیال اس میں کیس میں کوئی اتنی جلد بازی ہو. جہاں پر 2011 میں یہ ریفرنس دائر ہوا تھا، 2023 آ گیا، اگر کوئی 12 سال پہلے گزر گئے ہیں تو 2 مہینے اور بھی گزرتے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. کورٹ کا کام تو انصاف کرنا ہوتا ہے، کورٹ کا کام تو ٹائمنگ نہیں ہے کسی کو بنا کر دینا، یہ ٹائمنگ نہیں ہوتا ہے کہ وہ اگر ایک وکیل نے اس پہ اعتراض کر دیا ہے تو قصوری صاحب کی اس بات کو میرا خیال ان کو جو ہے نا وہ کیٹر کرنا چاہیے تھا، اس پہ سوچنا چاہیے تھا، زیادہ بہتر تھا یہی. اچھا چوئی صاحب، ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اس وقت اکثر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ یہ کہتے رہتے ہیں، کل بھی ایک مقدمے کی سماعت کی، وہ کسٹم کا کیس تھا، وہ کہہ رہے کہ عدالتوں کا فضول میں وقت ضائع کیا جا رہا ہے، اس طرح کے غیر ضروری مقدمے. اب اگر دیکھا جائے تو جس طرح منصور علی شاہ نے یہ سوال اٹھایا کہ مینٹینیبلٹی کا اس کی کیا قابل سماعت ہے یا نہیں، یا آج جو جہاں میری دانش میں ہو سکتا ہے اس سے لوگ ناظرین اتفاق کریں یا آپ اتفاق نہ کریں، کہ اگر اس کو آج ہی 2-3 دنوں میں اس کو سنا جاتا اور اس کو یہ ڈیسائیڈ کر لیتے کہ واقعی یہ ایک عدالتی قتل تھا یا عدالت نے غلط فیصلہ دیا تھا. چلو جو پیپلز پارٹی کا جو مدعا ہے نا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کم سے کم ہم سے یہ داغ جو ہے نا ختم ہو جائے، کیونکہ ہمارے فیملی جو ہے وہ اس سے بڑی افیکٹ ہوئی ہے، اس کے جو تمام جو نواسیاں ہیں بڑے افیکٹ ہوئے ہیں کہ وہ، اور خود ایک جج صاحب نے ایک انٹرویو میں جو اس کو بھی نوٹس بھی ہوا ہے افتخار احمد صاحب کو، جو جیو پہ انہوں نے انٹرویو دیا تھا جسٹس ریٹائر نسیم حسن شاہ نے، کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو ہم پہ پریشر تھا، اس کا بھی اب نوٹس ہوا ہے. تو چوئی صاحب اب یہ جو امائکس کیورائے کو اپوائنٹ کیا گیا ہے، یعنی کرمنل سائڈ پہ جسٹس ریٹائر منظور ملک کو کیا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ منظور ملک کو کیوں اپوائنٹ کیا ہے امائکس کیورائے قاضی سے فائز عیسیٰ نے، اور اس طرح مخدوم علی خان کو کانسٹیٹیوشن سائڈ پہ کر دیا، کانسٹیٹیوشن ایکسپرٹ ہے. اس طرح رضا ربانی صاحب جو پاکستان پیپلز پارٹی کے جو سابق جو چیئرمین سینٹ ہیں، وہ بھی بڑے اچھے پارلیمنٹیرین ہیں، وہ اچھے لا ایکسپرٹ ہیں کانسٹیٹیوشن پہ. اس طرح صلاح الدین احمد کو کر لیا، اور جو 2 کانسٹیٹیوشن ایکسپرٹ تھے فیصل صدیقی اور سلمان صفدر، اس پر تو فاروق اشنائک نے اعتراض کیا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتے. اس طرح سابق جو تھے امائکس کیورائے جو عدالتی معاونین تھے علی احمد کر، وہ بھی تیار ہے. اب ظاہر ہے ان تمام سب کی جو ہے دلائل سنے جائیں گے، خاص طور پر قابل سماعت کے حوالے سے، مینٹینیبلٹی کے حوالے سے. تو الٹیمیٹلی اس کا رزلٹ چوئی صاحب کیا ہوگا؟ دیکھیں، یہ ریفرنس صرف اس کا ایک ہی ویلڈ پوائنٹ ہے جس پہ یہ بھجوایا گیا، اور وہ جسٹس ریٹائر نسیم حسن شاہ کا وہ جو انٹرویو تھا نا، جو انہوں نے جیو پہ دیا تھا افتخار احمد کو، جس پہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم پر دباؤ تھا یہ کیس سننے کے لیے. انہوں نے اس انٹرویو میں اور بھی باتیں بہت ساری کی تھیں، تو اس بیس پر بیسکلی یہ ریفرنس بھجوایا گیا. تو ایک پوائنٹ پر یہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ججز جنہوں نے سنا تھا وہ مارشاء اللہ کا دور تھا. آج انہوں نے بات کی ہے کہ مارشاء اللہ کا دور تھا، تو آپ یہ پہلے ثابت کریں نا، یہ بات بتائیں کہ مارشاء اللہ میں جو عدلیہ تھی وہ آزاد نہیں تھی. ٹھیک ہے. اچھا، اب بھی دوسرا جو پوائنٹ ہے اس میں یہ کہ اب دیکھیں یہ جو آپ نے نام سارے گنوائے ہیں، جو عدالتی معاونین بنوائے ہیں، یہ آئیں گے ابھی آ کر اپنا وہ اسٹیٹمنٹ بھی دیں گے، عدالت کو بتائیں گے بھی یہ کس طرح سے قابل سماعت ہے یا نہیں ہے. اب کیا کہتے ہیں یہ آگے چل کے پتہ چلے گا. چودھری صاحب بہت شکریہ. ناظرین اب دیکھتے ہیں کہ اب جنوری کے دوسرے ہفتے تک اس سماعت کو ملتوی کیا گیا، اور اب تمام عدالتی معاونین جو مقرر کیے گئے ہیں وہ جنوری سے پہلے اپنے اسٹیٹمنٹ دیں گے، کنسائز اسٹیٹمنٹ، کہ باقاعدہ وہ ولنگ ہے کہ نہیں کہ وہ عدالت کی معاونت کریں گے. اور اس کے بعد جو بھی فیصلہ آتا ہے، اور جو قصوری صاحب نے جو بات کی اصل میں اس میں وزن بہت زیادہ تھا. بہرحال یہ ایک ریفرنس تھا جو کہ پینڈنگ تھا اور سپریم کورٹ میں پڑا تھا، اور اب انہوں نے ٹیک اپ کر لیا. اب دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا آؤٹ کم آئے گا، اس کا رزلٹ کیا آئے گا، اس پہ کیا فیصلہ ہوگا. ایک اور ویڈیو میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. تھینک یو.